अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतर हालतों में होंगे इंशाअल्लाह सुब्हाना व तआला। मैं आपकी ईमानी साथी राबिया बिनते नवाज़ और मेरी टीम द नेचर फीमेल मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ से एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इस सीरीज़ के मुतालिक आने वाली हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह सुब्हाना व तआला जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ज़ुबान से होने वाले गुनाहों के मुतालिक हैं। अब कमेंट्स में आपने मुझे ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से गुनाह हैं जो ज़ुबान की वजह से होते हैं। आपको क्या लगता है कि ज़ुबान की वजह से कौन कौन से गुनाह करते हैं हम? अपनी राय का इज़हार साथ साथ करते रहिएगा, ताकि जब भी हम वीडियोस बनाएं तो हम आपके नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं, क्योंकि हमारा काम है आपको मोटिवेट करना अल्लाह की रज़ा के लिए। उम्मीद है कि आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़ुबान फ़कत एक गोश्त का टुकड़ा है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो 80% गुनाह है वो हमारी ज़ुबान की वजह से होते हैं। अगर हम चाहें तो यही ज़ुबान हमारे लिए सवाब का ज़रिया बन सकती है, यही ज़ुबान हमारे लिए गुनाह का ज़रिया बन सकती है। मिसाल के तौर पे हम किसी को हदीस बता देते हैं, हर वक्त कोई ना कोई विर्द करते रहते हैं, कोई ना कोई ज़िक्र करते रहते हैं, यही ज़ुबान हमारे लिए सवाब का ज़रिया है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और करीब कर देती है। और यही ज़ुबान अगर हम इससे गाली निकालते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, तो ये हमारे लिए खसारे का बाइस है और क़यामत के दिन हमें इसका हिसाब देना होगा। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, जो कि हमारी ज़ुबान से निकले हुए एक एक लफ्ज़ को लिख रहे हैं, और अपनी ज़ुबान से निकले हुए एक लफ्ज़ का हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हिसाब देना है। चाहे हमारे मुँह से गाली निकल रही है, चाहे हम गीबत कर रहे हैं, चाहे हम चुगली कर रहे हैं, हम किसी का मज़ाक उड़ा रहे हैं, हम गाने गा रहे हैं, कुछ भी है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसका जवाब देना है। इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं और मेरी टीम आपको इसके मुतालिक मुकम्मल मोटिवेशन देंगे कि हम कैसे अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको अपने लिए फ़ायदेमंद कर सकते हैं। बेशक ज़ुबान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जो हमारी ज़ुबान है ना, ये हमारे दिल की और सोच की अक्कासी करती है। हदीस की रोशनी में देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान के मुतालिक क्या फरमाते हैं। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2501, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खामोश रहा वो निजात पा गया। मज़ीद फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा बातें ना किया करो। अल्लाह के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा बातें करना दिल की सख्ती का सबब बनता है, और लोगों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबसे ज़्यादा दूर सख्त दिल आदमी है। तो हम जितना अपनी ज़ुबान से खैर के अल्फाज निकालते हैं, जितनी अच्छी बातें निकालते हैं, ज़िक्र करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र में गुम रहते हैं, इतना ही हमारा दिल नरम हो जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम करीब हो जाते हैं। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2407, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सुबह करता है तो इसके तमाम अज़ा ज़ुबान की मिन्नत समाजत करते हैं और कहते हैं, हमारे बारे में तुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना चाहिए, बिलाशुबा हमारा मामला तेरे साथ वाबस्ता है। अगर तू दुरुस्त रहेगी तो हम भी दुरुस्त रहेंगे, और अगर तुझ में टेढ़ापन आ गया तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। यानी पहले ज़ुबान दराज़ी करते हैं हम, फिर गाली निकालना शुरू कर देते हैं, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो माँ जिस्म को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए जिस्म के सारे अज़ा ज़ुबान से मिन्नत करते हैं कि अगर तुम सीधी रहोगी तो हम भी महफूज रहेंगे। हमने एक मुहावरा सुना होगा, कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी गलत बात कर देते हैं, कोई भी ऐसी बात कर देते हैं जो कि गुनाह है, तो हमें दुनिया और आखिरत में रुसवा कर सकती है, दुनिया आखिरत में हमें अज़ाब में मुब्तला कर सकती है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इंसान जो
انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران موجود ہے، یعنی انسان کی ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4477 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک بات کرتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، تو اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی طرف گر جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سنن ترمذی 2616 حدیث نمبر۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر نماز، زکوٰۃ، روزے کے متعلق بتا رہے تھے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جس پر سب چیزوں کا دار و مدار ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا، اس کو روک کے رکھ۔ میں نے عرض کیا، کیا ہم زبان کے ذریعے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے تیری ماں کم گو پائے۔ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی زبان کی کٹی ہوئی کھیتی کے سوا اور کیا ہے؟ سورۃ سجدہ میں زبان سے اچھے بول نکالنے والے کے لیے بشارت آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ہم دنیا میں زبان کے غلط استعمال سے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اور توبہ کی نوبت بھی نہیں آتی کہ ہمیں موت آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ میری امت کا سب سے مفلس انسان کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، ہم تو مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو روز قیامت اپنی نمازوں، روزوں اور دیگر عبادات کے ساتھ آئے گا، مگر دنیا میں کسی کا اس نے دل دکھایا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی۔ زبان کے ذریعے کسی کے دل پر تیر چلاتے ہیں، ہم اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، ہم غیبت کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی لوگ کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انصاف طلب کریں گے۔ اس وقت ہمارے پاس جو درہم ہوتے ہیں، دینار ہیں، دولت ہے، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر کسی شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کر دی کہ اس بندے نے میرا دل دکھایا، اس بندے نے میری حق تلفی کی، اس بندے نے میری غیبت کی، اس بندے نے میری چغلی کی، اس بندے نے میرا مذاق اڑایا، تو ہم روز قیامت کیا کریں گے؟ اس وقت تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ نیک عبادت کرتے رہتے ہیں، رمضان میں عبادت کرتے رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ غیبت کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سارے اعمال ان کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ ہماری زبان کی وجہ سے۔ ہماری زبان کی وجہ سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ ہماری اتنی محنت، اتنے اعمال جو ہم نے کیے ہوتے ہیں، نیک اعمال، وہ دوسرے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جس کی ہم غیبت کرتے ہیں، جس کا ہم دل دکھاتے ہیں۔ زبان کی وجہ سے ہم بہت ہی برے کام کرتے ہیں، دوسرے پہ بہتان لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو برائیاں گنوائی ہیں، بڑی برائیاں، ان میں غیبت ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی انسان میں کوئی برائی موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ ہمارے سارے نیک اعمالوں سے انسان کی طرف چلے گئے۔ بہتان کیا ہے؟ کسی میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ہم جھوٹ گھڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ بہتان ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ مریم آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ان تمام آیات میں یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم جو بھی بات زبان سے نکالتے ہیں وہ رجسٹر ہو رہی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی رجسٹر ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ کہف آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو وہ دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے
اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ انسان کبھی سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جسے وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ معمولی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے منہ سے وہ بات نکالتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور تم اسے ہلکا سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات ہے۔ بے شک کبھی ہم غور و فکر کیے بغیر اتنی معمولی بات کر دیتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ معمولی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس بات کی وجہ سے، اور اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے ہم جہنم کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ، بے شک آدمی کبھی کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، جبکہ اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرا دیا جاتا ہے جس کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ترمذی میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کبھی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے کہ اس کو گمان تک نہیں ہوتا کہ وہ اس کلمے سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس بندے کے حق میں قیامت تک کے لیے اپنی رضا مندی اور خوشنودی لکھ دیتے ہیں۔ بے شک کبھی آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو گمان تک نہیں ہوتا کہ وہ اس کلمے کی وجہ سے کہاں تک پہنچا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس آدمی کے حق میں قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم ظلم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ان سے بچنا بھی کسی حد تک آسان ہے، لیکن زبان کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ اپنے آپ کو زبان کی برائیوں سے بچانا آسان نہیں ہے، بہت سے دیندار اور پرہیزگار آدمی بھی ان برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، کبھی کسی کی عزت و آبرو پہ حرف اٹھا دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ان تمام باتوں کا انجام بہت سنگین ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں ایک عبادت گزار تھا جبکہ دوسرا گنہگار۔ عبادت گزار شخص گنہگار کو نصیحت کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی تاکید کرتا، لیکن وہ اس پر عمل نہ کرتا اور کہتا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ ایک دن اس عابد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا تھا نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کریں گے، اللہ کی قسم وہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر اتنا ناراض ہوئے کہ اس عابد سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو جو مجھ پر قسم کھا کر کہتے ہو کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، میں نے اس شخص کو بخش دیا اور تمہارا عمل ضائع کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ گناہ گار سے فرمایا کہ تم میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، اور عبادت گزار کے بارے میں فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرنے والوں میں ایک راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ایک جملے نے اس شخص کی دنیا و آخرت برباد کر دی۔ دیکھیے اس ایک جملے نے اس عبادت گزار شخص کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس کی برسوں کی عبادت ضائع ہو گئی۔ یقیناً اپنی زبان سے وہ بات نکالتے ہوئے نہیں جانتا تھا کہ اس بات کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح ہم عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے کہ جو ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی شب و روز کی گفتگو کا جائزہ لیں تو ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے گناہ کا اور عذاب کا ذریعہ ہے، تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو کریں۔ آپ یہ نیت کریں کہ اس سیریز میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ سبحانہ وتعالی میں اور میری ٹیم مکمل کوشش کریں گے کہ زبان سے ہونے والے ہر گناہ
جیسا کہ جھوٹ بولنا ہے، کسی کی غیبت کر دینا، مذاق کرنا، بد اخلاقی، کسی کا دل توڑ دینا، کوئی بھی برائی ہے جو زبان کی وجہ سے ہے، تو انشاءاللہ عز و جل مکمل کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اس کے متعلق موٹیویٹ کیا جائے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سیریز کے اینڈ تک آپ اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنی زبان کو قابو کر لیں، اپنی زبان کو خیر کے کاموں میں استعمال کر سکیں، اپنی زبان سے خیر کے الفاظ نکالیں جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائیں انشاءاللہ۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔